अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम से हवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। इमरान खान साहब की मुमकिन नाअहली तोशा खाना केस का जो महफूज फैसला था कल वो सुनाया जा रहा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि अगर नाअहली होगी तो उसके नतीजे में वो कानूनी तौर पर चैलेंज करने के साथ साथ अपने लॉन्ग मार्च को भी आगे करेंगे। इन पहलू पर बात होगी प्रोग्राम के पहले हिस्से में। इसके बाद लॉन्ग मार्च का जो काउंट डाउन शुरू है कल के फैसले के बाद कहीं उसको पहिए तो नहीं लग जाएंगे, ये भी देखना होगा। तो मुल्क की सियासत में इसका मतलब है कि अगले आने वाले जो एक हफ्ता है ये भरपूर हलचल होगी। आखिर में सिंध पुलिस की अनोखी मंतक आपको बताते हैं जी। क्राइम रेट बढ़ गया है, दिन दहाड़े लोगों के साथ जो चोरी डकैती के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन वो कहते क्या हैं? वो कहते हैं जी कि शहरी जो हैं वो बढ़ा चढ़ा के अपने साथ किए हुए वाकयात को बयान करते हैं, जिसकी वजह से लोगों में खौफ ठहरता है। अगर ये कराची पुलिस चीफ की स्टेटमेंट है तो फिर इसका मतलब है कि हम अपनी अपनी हिफाजत खुद करें। आगाज करते हैं। बात हमने लॉन्ग मार्च करनी थी, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले खबर आ गई कि तोशा खाना केस का महफूज शुदा फैसला कल सुनाया जाएगा दोपहर 1 बजे के करीब। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी जो के साथ जो एक लव अफेयर है, जो मैं सार्केस्टिकली इस्तेमाल कर रही हूँ लफ्ज़ खान साहब का, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में वो बार बार अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। सो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल के होने वाले फैसले को ऑलरेडी एक बाइस्ड लेंस से दिया गया फैसले के बारे में के साथ इसको जोड़ रही है। ये बातचीत तब शुरू हुई जब खान साहब ने खुद ये हिंट देना शुरू किया कि एक साजिश की जा रही है, साजिश के तहत उन्हें नाअहल किया जाएगा और फिर नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा, फिर उन दोनों को अहल किया जाएगा। ये क्या कहा था खान साहब ने, जरा सुने। इन्होंने एक नया प्लान बनाया जो मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। प्लान ये बनाया कि इमरान खान के खिलाफ केसेस करो, इलेक्शन कमीशन में तोशा खाना का केस, फंडिंग का केस, किसी तरह इसको डिस्क्वालीफाई करो और इसको डिस्क्वालीफाई करके उधर से नवाज शरीफ को बुलाओ, वो भगौड़े को बुलाओ जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है, और फिर कहो कि देखें हम इमरान खान को भी लड़ने देंगे और नवाज शरीफ को भी अगर उसका जो बैन है वो हटाया जाए। जो भी ये साजिश कर रहे हैं कान खोल के सुनो, इमरान खान कोई डील नहीं करने लगा। मेरा मुकाबला इस डाकू से ना करो। इसके अलावा मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी, चूंकि वो भी बहुत ज्यादा मीडिया अपीयरेंसेस करती हैं, तो हमें मालूम है कि भाई पीएमएलएन सोच क्या रही है, क्योंकि मरीम साहिबा वो आकर कैमरे पे कह देती हैं। उन्होंने कहा कि जो नवाज शरीफ ने भुगता है वो इमरान खान साहब को भी भुगतना पड़ेगा और सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सो मोर और लेस जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं वो जरा मुख्तलिफ पैराए में मरियम बीबी ने भी कही। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। सजा के जो हाथ है वो इसके गर्दन तक पहुंचेंगे तो लेवल पे प्लेइंग फील्ड। खान साहब का मैंने इंटरव्यू किया जब 2 हफ्ते पहले, तो स्पेसिफिकली मैंने उनसे पूछा कि तोशा खाना केस का फैसला महफूज है, किसी वक्त भी बस आया ही चाहता है, तो आपको लगता है कि उसके अंदर आपकी नाअहली मुतवक्किल? इस पे उन्होंने कहा कि भाई ये ओपन एंड शट केस है, इसके अंदर एटलीस्ट उनको कानूनी तौर पे कोई शक व शुबा नहीं है कि वो नाअहल नहीं होंगे और बड़ा आराम से क्लियर हो जाएंगे। लोग ज्यादा कह रहे हैं कि ये तोशा खाना प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं है तोशा खाना, बिल्कुल ओपन एंड शट के, इसके अंदर कोई इलीगल चीज नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं कि देखें, अगर आपने किसी ने देखना ना कि किसी ने तोशा खाना के अंदर बिल्कुल कानून के मुताबिक चला तो वो वाजे हो जाएगा। ये वन साइडेड कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल इनका घर का नौकर है, शरीफ खानदान का। इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से खान साहब कोई मौका छोड़ते नहीं है जहां पर वो बाकायदा उनको कहें कि भाई उस पर एतबार नहीं है, ना किसी फैसले के हवाले से, ना इलेक्शन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, ना ही अगर आगे जनरल इलेक्शन होना है तो इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नीचे खान साहब उनकी पार्टी मानेगी। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, फैसल चौधरी हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पे। बस क्विकली कानूनी तौर पे जरा थोड़ा सा इशू को समझ लें। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही जी। अच्छा, खान साहब की एक तो इस पे सियासी पोजीशनिंग है कि भाई ये ओपन एंड शट केस है, लेकिन साथ साथ वो बार बार अपनी नाअहली की तोशा खाना के केस में एक लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ इसको जोड़ जाड़ के एक बयानिया भी बना रहे हैं। रियलिस्टिकली अगर कानून के एंगल से मैं आपसे सवाल पूछूं, जो जवाब जमा कराया गया, जो इलेक्शन कमीशन में तहरीरी तौर पे सारी डिटेल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराई हैं,
اس کی روشنی میں آپ کو کیا لگ رہا ہے جو کل متوقع فیصلہ ہوگا، کیا اس میں آپ مطمئن کر پائے ہیں الیکشن کمیشن کو؟ دیکھیے، اس میں آرٹیکل 63 کے تحت اسپیکر نے الیکشن کمیشن کو کچھ سوالات بھیجے ہیں جن کا جواب کل الیکشن کمیشن دے گا، جس کو یہ کہا جا رہا ہے، اور وہ اسپیکر کو یہ واپس جائے گا۔ اس میں توشہ خانہ سے متعلق ڈیکلریشن ہے جو کہ الیکشن میں منتخب ہونے کے بعد، اور جب وزیر اعظم بھی رہے خان صاحب 3 سال، اس کے بعد ایک جو ہے وہ ریفرنس کیا اور اسپیکر نے وہ بھیجا، جو وہاں پہ لیگل ریپرزینٹیٹیو پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کی طرف سے پیش ہوئے، میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں کوئی فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف آنا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جو 3 سوالات بھیجے گئے ہیں، ڈیکلریشن ہو چکی ہے، اور اس لیے یہ کہنا کہ وہ ڈکلیئر نہیں ہوئے وہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو سپریم کورٹ پہلے ہی، آپ نے بھی یہ رپورٹ دیکھی ہوگی کہ فیصل واڈا کے کیس میں یہ کہہ چکے ہیں، اور یہ ایسی بہت ساری ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی کہ کسی کو نااہل قرار دینے کے لیے کورٹ کی جو ہے ڈیکلریشن ضروری ہے، اور الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے، نہ ہی وہ ٹرائبونل ہے، لہذا اس کی طرف سے کسی قسم کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی ڈیکلریشن ہے اس کا ایفیکٹ 62-63 پہ نہیں ہوگا، یعنی وہ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن۔ یہ ان کی یہ 2-3 ممکنہ آؤٹ کمز کیا ہے، سینیریو کیا ہے؟ جی، تیسرا جو یہ ہے کہ اس میں جو قانون میں یہ ودن 3 months یہ فیصلہ ہونا تھا، تو یہ لمیٹیشن کے بھی کانٹیکس میں باہر ہے، اور مزید کچھ اور باتیں ہیں جن سے باہر نکلا الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ مشکل ہوگی یہ کرنے میں۔ صحیح، 2-3 آؤٹ کمز کیا ہے کوئکلی اگر آپ مجھے بتا دیں، کل کے کیا ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس کا تو جو قانون اور آئین کے مطابق تو ایک ہی آؤٹ کم ہے، وہ جو سوالات بھیجے گئے ہیں الیکشن کمیشن کو اسپیکر کی طرف سے، اس کے جوابات کل انہوں نے ان کو بھیجے۔ ٹھیک ہے، وہ جب ان کے بعد اگر یہ فیصلہ کسی کے حق میں آئے گا، کسی بھی پارٹی کے حق میں، تو یہ دوسری فریق لازمی کورٹ میں جائیں گے، اوپر جائیں گے، اور وہ یہ اس کو چیلنج کر لیا گیا، یہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا، اور وہاں پہ جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو راولپنڈی ہائی کورٹ میں میرا ہی فائل کردہ عمران خان صاحب کی طرف سے اور فواد صاحب کی طرف سے کیس ہے، جس میں میں نے ان کے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پاورز کو چیلنج کیا ہے، اور اس میں مجھے ایک انٹرم انجیکشن ملا ہوا ہے، اور اس کی اگلے ہفتے میں اس کی بنیاد یہی ہے، اور لارجر بینچ جو ہائی کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے، لہذا عدالت جو فورم نہیں ہوتا اس کے لیے عدالتی پاورز یوز کرنا یا جوریسڈکشن ایزیوم کرنا وہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ کیا قانون میں رہتے ہیں یا عمران خان صاحب کے جو تحفظات ہیں اس پہ الیکشن کمیشن اپنی مہر ثبت کرتا۔ بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کنڈی سے آغاز کرتے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کی ٹرم تو ہم 2-3 مہینے سے سن رہے ہیں نا، پی ایم ایل این زیادہ بات کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بڑی محتاط اس کے اوپر ہے، گفتگو نہیں کر رہی ہے۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ توشہ خانہ نہ اہلی تو لیول پلینگ فیلڈ، تو مریم صاحبہ نے کہا 0 سے شروع ہوگا، نواز شریف نے جو بھگتا ہمیں ان کو بھی بھگتنا چاہیے۔ ذرا اس کو انٹرپریٹ کریں نا، یہ لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ پیپلز پارٹی کے لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق کیا ایک کانسیپٹ ہے اگر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ نے ایک بڑا اچھا تجزیہ قوم کو سنایا، ون سائیڈڈ، اس لیے اب اس کے فوراً بعد آپ کو ہم نے موقع دیا یہ بات کرنے۔ اگر ایک نیوٹرل، میرا بھائی ہے، ہر کسی کا اپنا ایک جمہوری حق ہے، وکلاء کا کہ وہ کسی کا بھی وکیل بن سکتے ہیں، لیکن آپ نے تو قوم کو ون سائیڈ سنا ہے کہ عمران خان کے کیا بینیفٹس ہیں، یہ نہیں بتایا کہ کیس ہے اس پہ کیا۔ اگر کوئی نیوٹرل تجزیہ نگار ہوتا تو دونوں سائڈ کا اگر آرگومنٹ بتا دیتا
تو سر اچھا وہ میں تحریک انصاف کا کانسیپٹ اچھا، تحریک قانونی لیا ہے نا، بیکاز آبویسلی مطلب فیصل چودھری صاحب کی پولیٹیکل اچھا میں سمجھا کہ افیلیشن وہ اچھا میں سمجھا کہ آپ نے اس کو ایز اے نہیں پولیٹیکل قوم کو یہ بتانا افیلیشن فیصل چودھری صاحب کی اب سب کو معلوم ہے، تو میں نے ان سے ہی پوچھا کہ آپ نے جو جواب داخل کرا ہے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم حکومتوں میں ہوتے ہیں سیاستدان پھر کہتے ہیں فیلڈ نہیں ہونی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ. جب ہم اپوزیشن میں چل جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے. بھائی توشہ خانہ کے متعلق عمران خان صاحب کی اگر آپ کلپس نکالیں، کل آپ شاید کریں گے کوئی وہ کیا کہتے ہیں آپ کے ٹرانسمیشن کریں گے کوئی کریں گے، یہ تو فیصلے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی اچھا اس سے پہلے آپ مطلب دیکھیں جی پہلے بھی شاید کر سکتے، کوئی معلوم نہیں صبح تک کیا ماحول ہو. توشہ خانہ کے حوالے سے تو خان صاحب کی اپنی جب حکومت میں تھے اس وقت توشہ خانہ کے متعلق جو کلپس تھے اگر وہ بھی قوم کو دکھاتے کہ وہ کیا کہتے تھے اور آج کیا کہتے ہیں. دیکھیں گے توشہ خانہ کی اگر میں نے غلط کام کیا بالکل مجھے سزا دیں، کسی اور نے کیا تو غلط سزا دیں. لیکن ہمیشہ اس 4 سال میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ تم بھی تلاشی دو گے تم بھی تلاشی دو گے تم بھی تلاشی دو گے، اپنی باری ہے تو میں تلاشی نہیں دوں گا. تلاشی اس ملک میں سب نے دینی ہے. آپ نے اگر غلط کام کیا توشہ خانے میں اگر آپ نے دیکھیں توشہ خانہ ہے ایک پروسیس ہے، اب اسے اڈاپٹ کریں. کیوں کچھ چیزیں تو ایسی بھی ان کی ہیں جنہوں نے توشہ خانے میں ڈکلیئر ہی نہیں کی، باری بار جو ہے وہ بائی پاس بھی لگے. تو یہ چیزیں دیکھیں دوسروں کو کہنا بڑا آسان تھا لیکن اب خود اس پہ امپلیمنٹ کرے تو اچھی بات ہوتی ہے. کل فیصلہ آنا ہے اور فیصلے کے بعد اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں. ہاں میں تو لیول پلینگ فیلڈ کے والے سے سوال پوچھا کیونکہ یہ تو پہلے ٹرم مارکیٹ میں انٹروڈیوس کر دی. سر کیا لیول پلینگ فیلڈ بتا دیں ہم اس پہ ڈیبیٹ کریں. چلے لیول پلینگ فیلڈ کیا ہم ایک دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کی بہت سی چیزیں ہیں. لیول پلینگ کی تشریح کریں کہ کون سے فیلڈ میں کون سے مطلب ہے کہ پچ چاہتے ہیں گراسی پچ چاہتے ہیں ری چاہتے ہیں. مطلب میرا بھائی کرکٹ کی زبان زیادہ سمجھ ہے پوچھ لیتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب بھی تو مطلب ہے کہ پچ پہ موئسچر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کیا مطلب ہے کہ اچھا میرا کرکٹ پہ نا اتنا وہ انٹرسٹ نہیں اس لیے آپ ہی میں زیادہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی بہت کبھی آپ ہی جواب دیں کیسی پچ چاہیے آپ کو کہ میرا بہت ہی لمیٹڈ ہے اس کے بارے میں اوپینین ہے. فاسٹ بالنگ کی چاہیے اسپنر کی چاہیے بیٹنگ پچ چاہیے یہ مجھے پتا ہے فاسٹ بالنگ اسپننگ اور یہ کانسیپٹ مجھے پتا ہے. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ تو انہیں مل رہا ہے. ان کے اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے جن پہ انہیں سزائیں ہونی تھیں اور وہ کیسز آج کہاں ہیں. زرداری صاحب 25 سال سے کیس چل رہا تھا، آج نئے بھی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے ہم کیس واپس لیتے ہیں جن سے باعزت بری کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ باعزت بری ہو رہی ہیں. حمزہ اور شباشی صاحب 24 ارب روپے کے ٹی ٹیوں کے اوپن اینڈ شٹ کیس، یہ منظور پاپڑ والا مشتاق چینی والا، اسی میڈیا نے درجنوں ٹاک شوز کی، ان سب کے اوپر کیش بوائز یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. کیسز ختم ہو رہے ہیں سوائے میاں نواز شریف رہ گئے ہیں. وہ آپ اگر مجھے سوال کریں نا امپورٹڈ گورنمنٹ میں کوئی رہ تو نہیں گیا جس کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، تو صرف ایک ہی ہیں ابھی میاں نواز شریف صاحب، جن کے لیے شاید ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ یہ جو توشہ خانہ کا ایک پنڈورا باکس کھولا گیا اسے پولیٹیسائز کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ کل ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اگر یہ عمران خان کو نہل کرتے ہیں پھر لانگ مارچ پلس ہوگا. اچھا حالی لانگ مارچ نہیں ہوگا. ایسا شدید رد عمل آئے گا ان عظیم پاکستانیوں کا. آپ دیکھیں گی جو آگے الیکشن میں آ رہا ہے، یہ میرا بھائی کہہ رہا ہے نا کہ جی عمران خان نے توشہ خانہ کے ساتھ پلے کیا، یہ کر گئے وہ کر گئے. پچھلے 6 ماہ میں پوری کی پوری پی ڈی ایم نے مل کر عمران خان کے لیے کتنی نیگیٹو کمپین کی ہے. درجنوں ٹاک شوز ہوئے ہیں. کیا رزلٹ نکل رہے جوابی ہیں؟ طور پہ ماشاءاللہ آپ نے بھی بھرپور میں نیگیٹو پازیٹیو چھوڑ دیں، لیکن کیمپیننگ تو آپ نے بھی اپنے الیکشن میں اور پی ڈی ایم کے خلاف نیریٹو وغیرہ سر بھرپور آپ نے سیٹ کیا ہے نا. آپ نے بھی تو سیاست تو وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، صحیح ہے غلط چھوڑ دیں سر. آپ بھی سیاست کر رہے ہیں. ایک بیانیہ یہ لے کے آئے، ایک بیانیہ میرا لیڈر لے کے آیا، تو قوم نے کس کے بیانیے پہ یقین کیا نا. اینڈ آف دا ڈے فیصلہ تو ان عظیم پاکستانیوں نے کرنا ہے جو آپ کے ویورز ہمیں سن رہے ہیں. تو اس لیے فیصلہ تو انہوں نے کر دیا. ان کی حکومت 11 نشستوں پہ الیکشن ہوا، 8 ہم جیت گئے. 7 نشستوں پہ عمران خان کھڑا ہوتا ہے، ایک میں ملیر میں دھاندلی کر کے ٹھپے مار کے پیپلز جیتے پارٹی ہیں. نے تو ویسے گین کیا ہے. جیت گئے. یہ نون لیگ کو ویسے باتیں آپ سنا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے اپنا ووٹ بھی امپروو کیا. کیا ضرورت تھی ملیر والی سیٹ میں گڑبڑ کرنے کی؟ چلیں ملتان والی تو جیت گئے، وہ ایک تھا ہمارا ٹکٹ ریوارڈ کی وجہ سے ایک ریاکشن تھا، پارٹی کے اندر بھی لوگ وہاں بات کر رہے تھے. لیکن ملیر میں جو انہوں نے کیا، خود الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا دھاندلی ہوئی ہے. ہم نے کیا کہنا ہے؟ ملیر کی سیٹ پہ تو خود الیکشن کمیشن پوائنٹ کہہ پہ رہا یہ ہے نا کہ آپ سمجھ رہے لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنے کے لیے جو تھا کل سے کریٹ ہو چکی ہے آلموسٹ. سو کل کے فیصلے کے بعد کیا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ چاہتے ہیں کہ پچ بنانے والے
جو اس ملک میں پچ تیار کرتے ہیں وہ ایسی ڈیڈ پچ تیار کر دیں کہ عمران خان کی جو فاسٹ بالنگ ہے نا اس کے باؤنسرز انہیں نہ لگیں. تو یہ ایسی پچ چاہتے ہیں پاکستانیوں کہ ڈیڈ پچ بنا دو. یہ بات یہ تو مجھے بھی سمجھ میں آ گئی, بیسک کانسیپٹ ہے. میں انٹرپشن کے وہ میرا عادت نہیں ہے, میں اپنی باری پہ ان کو اسی ڈیڈ پیچ پہ ان کو جو باؤنسر مارے اس کو میں ہک آؤٹ کروں گا, چھکا لگے گا. تو خان صاحب ایسی یارکر مارنے والے ہیں لانگ مارچ کی شکل میں, ایسی ڈیٹ وغیرہ طے کر لی لانگ مارچ کی. دیکھیں آج وہ کہتے ہیں کسی کو بتاتا نہیں ہوں, وہ لوگ لیک کر دیتے ہیں. چلیں آج ویسے میری ان سے ملاقات ہوئی آپ کے پروگرام سے پہلے, تو میں انہیں سیالکوٹ جلسے کی دعوت دینا چاہ رہا تھا, اور ایک میں نے ڈیٹ انہیں میں نے اناؤنس کی کہ اس ڈیٹ کو, وہ نومبر کی تھی, اکتوبر کی نہیں تھی. چلیں میں مہینہ بتا دیتا ہوں. اچھا, آپ نے نومبر کا کہا کہ ہم نومبر میں جلسہ کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو لانگ مارچ ہو چکا ہوگا, تو تم دیکھ لو کیا کرنا ہے. تو پھر میں نے انہیں نیکسٹ ویک ٹیوزڈے کے لیے کہا کہ آپ آئیں, اور ہم وہاں ایک تو اوتھ سرمنی ہے الحمدللہ, اوور آل ڈسٹرکٹ میں 10,000 سے زیادہ ہماری تنظیم سازی میں لوگوں نے. یہ 10 دن ہے, اگلے 10 دن ہیں. مجھے تو بظاہر جتنے کانفیڈنٹ آج وہ لگے ہیں اور جتنے کمیٹڈ لگے ہیں, اور جس طرح انہوں نے مجھے کہا ہے, لانگ مارچ کوئی غلط فہمی میں نہ رکنے والا نہیں ہے. اور اگر کل کوئی گڑبڑ ہوئی تو یہ میرا کلپ ریکارڈ پہ رکھنا ہے, لانگ مارچ پلس ہوگا. یہ جو کنٹینرز میں دیکھ رہا ہوں نا اسلام آباد کی سڑکوں پہ, یہ کم پڑ جائیں گے. تو کنڈی صاحب کو میں کہتا ہوں کہ رانا صاحب کو جا کے کہیں کہ مزید کنٹینرز ارینج کر لیں. جی, ان کنٹینر سے یہ لاکھوں پاکستانیوں کا سیلاب رکنے والا نہیں ہے. ویسے تو کافی عرصے سے کنڈی صاحب اسلام آباد میں وہ کنٹینرز دیکھ رہے ہیں ہم. میرے خیال آپ نے تو 1.5 مہینے پہلے سے لانگ مارچ روکنے کی جو تیاری کر رکھی ہے. آج عدالت نے کہا ہے کہ جو آپ پہلے سپریم کورٹ میں گئے تھے حفاظتی طور پہ یہ کوئی فیصلہ آ جائے کہ بھی نہ آئے, انہوں نے کہا آنے دیں, اس کے بعد اگر کوئی یہاں پہ ہوتا ہے گڑبڑ تو آپ قانون کا استعمال کریں, لیکن پہلے نہیں روک سکتے کیونکہ کوئی شواہد نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا جتھا آ رہا ہے, ہجوم آ رہا ہے, کوئی تباہی کرے گا. لیکن اگر ہوا ایسا تو پھر ہم عدالتیں کھل جائیں گی, پہلے بھی کھلی ہیں. دیکھیں یہ تو ایک پریکاشن میئر ہے جو کہ انٹیریئر منسٹری نے یا فیڈرل گورنمنٹ نے لینا تھا, انہوں نے لیا. میرے بھائی کو یہ تکلیف ہوئی کہ زرداری صاحب اور پتہ نہیں کیا کہ انہی کے دور میں انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کرایا, باقی پولیٹیکل لیڈرشپ کو گرفتار کرایا. ان کی خواہش تھی ہم سزائیں دیں. یہ کرا رہے تھے پی ٹی آئی کرا رہی تھی. بالکل کرا رہے تھے. اچھا, کیونکہ یہ لوگ جب میں اگر آپ پہلے انٹرویو دے دیں سارا, پھر میں بعد میں نہیں اگر انٹرپشن کرنی تو پھر میں بھی کروں گا. میرے عادت نہیں انٹرپشن کرنی. چلے ڈاکٹر صاحب ان کو مکمل کر لیتے ہیں. ہاں میں نے یہ پوچھا, یہ کرا رہے تھے. نہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا, ہمیں بھی پتا چلا انہوں نے نہیں کرا. سوری میں غلط ہو گیا, کیونکہ یہ تو کٹپتلی تھے, نااہل تھے, نالائق تھے. کیونکہ خود عمران خان کہہ رہا تھا, مجھے تو کچھ پتہ نہیں, میں تو میری آنی جانی تھی. وہ یونیورسٹی جو انہوں نے بنائی تھی پی ایم ہاؤس میں, اس ادھر پڑھنے جاتے تھے اور پھر گھر جاتے تھے. وہ کہہ رہے میرے ہاتھ پہ فیصلے ہی نہیں تھے. ہاں وہ کٹپتلی تھے نا, سلیکٹڈ تھے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد دیکھیں ان کے پاس کچھ نہیں. یہ ڈار صاحب جب ملنے جاتے تھے نیب کے چیئرمین کے پاس, فلاں لیڈر فلاں تاریخ کو گرفتار اور گرفتار ہو جاتا تھا. اب آپ نے کلپ دکھائی عمران خان صاحب پہ, جی ہمیں ابھی پتہ چلا ان کو, کیونکہ ایک بڑا ہی اہل, ایک بڑا ہی لائق شخص, کمپیٹنٹ, اس سے کوئی بھی اچھا بندہ نہیں تھا پاکستان میں جس کو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر بنایا تھا. پھر انہوں نے ایک دن خواب دیکھا کہ یہ تو بندہ غلط ہے. انہوں نے کہا یہ بھی میری چوائس نہیں تھی. یہ بھی ایک دن خواب دیکھا کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے میرے لیے. پھر اب بھی انہوں نے پھر کہا نہیں, یہ تو بندہ تو بالکل میاں صاحب کے جو ہیں وہ بالکل قریبی رشتہ دار ہیں, پتہ نہیں کیا ہے. ہم نے تو نہیں بنایا, انہوں نے بنایا, ان کی اتحادیوں نے بنایا. جسے بھی بنایا. آپ کو بھی یہی باتیں بعد میں کرتے ہیں نا, جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ہی لگاتے ہیں لوگوں کو. ہم تو جب کہتے تھے نا چیف الیکشن اس کے نیب کے چیئرمین کے مطلب, یہ ہمیں یہی تانا دیتے تھے نا. صحیح بات ہے, ٹھیک بات. اب آپ نے کبھی سنا تھا نا کہ یہ تانا دیتے تھے. ہاں بالکل, یہ اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کی سیٹ پہ دھان دی ہوئی ہے, جس پہ یہ ہارے دھان دی ہوئی ہے. بریک میں عمران خان صاحب کو فون کر لیں, میں چیلنج کرتا ہوں, ہم کراچی میں دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں, اور ملتان میں بھی عمران خان خود لڑے اور ہم دوبارہ الیکشن لڑتے ہیں. اگر وہ لڑنے کو تیار ہے دونوں پہ, جس طریقے سے لڑنا چاہتے ہیں لڑیں. ملتان پہ تو مان گئے نا, وہ کہہ رہے نہیں. خیر عمران خان لڑ لیتا, کہتے ہیں وہ ہمارا وائس چیئرمین تھا اور وہ موروثی سیاست کی وجہ شاید وہ لوگوں کا وہ تھا یا ٹکٹ سے نہیں تھی. پیپلز پارٹی نے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنا کے مینج ادھر بھی کیا, شوق بات ہے, وہ ہے. ادھر بھی شوق ہے, ٹھیک ہے, ان کو بھی شوق ہے ادھر لڑنے کا. ہم تیار ہے دونوں سیٹوں پہ لڑنے کے لیے. یہ بریک ان کو فون کر لے کرتے ہیں, ہم ابھی اعلان کر دیتے ہیں کہ ہمارے شہر لے لوں بریک کرنا فون. اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم لڑیں گے, نہیں یہ اگر کہہ رہے ہیں چھوڑ دیں لڑیں گے, یہ اگر کہہ رہے ہیں دھان لی ہوئی ہے نا, آپ پھر آگے ہم لڑیں گے. نہیں لڑنے کو تیار ہے, ہر ٹائم ریکویسٹ کر لیں, ہم اس کو. سر یہ الیکشن وہ لڑتے جائیں گے, وہ اسمبلی میں جائیں نہ جائیں, وہ لڑے جائیں گے, اور لوگ ووٹ دے بھی جا رہے ہیں, لوگ ووٹ ان کا جائے نہ جائے. ان کے پاس اور کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں جو لڑے.
بغیر اس کے جو لڑے گا تو یہی حال ہوگا جو شاہ محمود قریشی کا حال ہو گیا ملتان میں. فی یہ چیزیں ٹھیک ہے. اب یہ انہوں نے کرنا ہے. میں اب یہ کہہ رہا ہوں نا اکتوبر میں آپ 30-31 اکتوبر کو دوبارہ اگر آپ کا کوئی پروگرام اس ڈیٹ میں ہوگا, ہم تو یہ کام کرنے بیٹھے ہیں, پھر کوئی ویکینڈ ہوگا, کوئی کام کر رہے ہوں 30-31 کو شاید ویکینڈ ہو یا نا, آپ دوبارہ پروگرام کر لیں. لانگ مارچ نہیں کرنا, نہیں لانگ کا مارچ کرنا, نہ شارٹ مارچ کرنا ہے, نہ کوئک مارچ کرنا ہے. یہ ایسی کرنا ہے. میرے پاکستانیوں یہ سن لو, ہم یہ کرنے والے ہیں. یہ آپ کا گیس ہے, یہ آپ کی پولیٹیکل انفارمیشن ہے, قدرتی دیکھیں قدرتی ہم دونوں ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے ایک موقع پہ. پہلے ہم بادامی صاحب کے ادھر تھے اور یہ بھی میرے پاکستانیوں سے خطاب کر رہا تھا, میں بھی خطاب کر رہا تھا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ایسے ہونا ہے. میں نے کہا دیکھیں ایک رات بیچ میں ایف اینڈ بٹ ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہو جائے گا. یہ 25 کے بے والی بات کر رہے ہیں. نہیں وہ ایک جب عدم اعتماد پنجاب میں ہو رہی تھی, اور جس یاد آ گیا مجھے شجاع صاحب ہمارے ساتھ, تو یہ میں نے کہا جمہوریت کی جیت ہوگی. اچھا, یہ نے کہا میرے پاکستان میں سن لو. میں نے کہا میرے پاکستان میں میری بھی سن لو, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دیکھیں اب یہ پھر میرے پاکستان کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ خان صاحب کی کمی بیشی الیکشن کمپین میں رہ گئے, ہم دونوں سیٹوں پہ لڑنے کو پھر بھی تیار ہیں. آپ یہ جب یہ ہارتے ہیں تو دھاندلی ہوتی ہے. پھر کے بھی آپ کی حکومت تھی, پنجاب میں بھی آپ کی حکومت. وہ تو طریقہ کار ہے نا, وہ تو کوئی بھی گریسفلی نہیں مانتا نا. ابھی بلور صاحب اتنے ووٹوں سے ہار گئے, وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں دھاندلی ہوگی, پھر مان لیا انہوں نے. تو پاکستان میں کیا کے پی اور پنجاب میں ان کی حکومت نہیں تھی؟ لیکن یہ بیانیہ بھی ان کا سامنے آ گیا, جھوٹا بیانیہ, جو کہتے تھے چیف الیکشن کمشنر جو ہے, الیکشن کمیشن ہمارے خلاف ہے, ہمیں ہروانے کے چکر میں. تو اس دفعہ انہوں نے دھاندلی کی ان کو جتوانے کے لیے, یہ کیا ہوگا انہوں نے. تو میرے بھائی نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. دیکھیں کنڈی صاحب, ایک تو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ آپ نہیں جیتے, 13 جماعتیں مل کے جیتی ہیں. پہلے یہ کلیئر کر لیں نا. ملتان میں لاسٹ 2018 کے الیکشن میں 60,000 سے زیادہ تو نون لیگ کا ووٹ تھا, اور تقریباً اتنا ان کا تھا. ان دونوں کا پلس کریں تو وہاں 1.25 لاکھ کے قریب ووٹ بنتے ہیں جو 2018 میں انہوں نے لیے. یہ تو پہلے اتنی ووٹ نہیں لے پائے وہاں. ہمارا تو چلے چھوڑے جو بھی ٹکٹ کا تھا, اس کے بعد ملیر میں لے لیں. ہم نے 13 جماعتوں کو شکست دیا 8 سیٹوں پہ. یہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے الیکشن نہیں لڑ لی. پتہ نہیں اب اگلا الیکشن جب بھی آتا ہے تو یہ اکٹھے لڑیں گے یا ایک انتخابی نشان پہ لڑیں گے. دوسرا ان سے یہ پوچھیں کہ 17 جولائی کو تو پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی جب ہم نے سارا پنجاب فتح کیا. تیسری چیز ان سے یہ پوچھیں کہ اس دفعہ آر ٹی ایس تو نہیں بیٹھا, میرا لیڈر عمران خان سلیکٹڈ تو نہیں ہے جو ان کے بلاول زرداری صاحب کہتے ہیں. بڑے خوش ہیں انتخابات سے, تو نون لیگ سے پوچھنے کے سوال ہے, وہ آتے نہیں ہے. یہ بھی ایک بیانیہ لے کے آئے تھے سلیکٹڈ کا, سلیکٹڈ ٹرم یہ لے کے آئے تھے. آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا میرا لیڈر عمران خان سلیکٹڈ ہے؟ تسلی کرا دیا ان پاکستانی یہ سلیکٹر سے, ایکچولی وہ سلیکٹڈ, یہ سلیکٹر سے عمران خان دوبارہ جیت کے دکھا دی انہوں نے. آپ لوگ وہ کہہ رہے ہیں جی سلیکٹڈ ہے. خان صاحب نے خود یہ کہا کہ جی ان کے ہاتھ میں کوئی چیزیں نہیں تھی. آپ ڈس ایگری کریں, کیا یہ واحد عمران خان نے بات کی ہے؟ میاں نواز شریف بطور پرائم منسٹر یہ بات نہیں کہتے رہے؟ بی بی شہید نہیں 90 کے دور میں کہتی رہی جب ان کی حکومتوں کے تختے الٹے گئے ہیں. کس طرح اس ملک میں حکومت کا تختہ الٹا جاتا ہے ان بھائی صاحب کو بھی بڑی اچھی طرح پتا ہے. تو اس طرح نہ کریں کہ ڈیبیٹ کسی طرح مجھے سمجھا. اب انہیں لگ پتا گیا, پہلے انہیں لگ پتا گیا, پہلے انہیں پتا دیکھ رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا, زرداری صاحب سے پوچھ لیں وہ کن کو کہتے تھے آپ 3 سال کے لیے آئے ہیں. مجھے نہیں پتا, مجھے سمجھا. زرداری صاحب کن کی قوم کی خطاب کر رہے ہیں, بتا دیں دبئی بھاگ گئے تھے. بھائی جان آپ ادھر بتا دیں قوم کیسے ہوتا ہے. آپ سیدھا پروگرام کے بعد زرداری صاحب کے پاس جائیں, وہ آپ کو سب کچھ بتا. جی ایک سیکنڈ بریک سے واپس آ کے پھر دوبارہ یہیں سے بات کو ہم شروع کریں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب ہیں اور فیصل کریم کنڈی صاحب. اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں نا لانگ مارچ نہیں ہونا, یہ صرف آپ کا ایک سیاسی دباؤ بڑھائیں گے, لانگ مارچ نہیں ہوگا. یہ تو اس لیے وہ ریلیکس بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم کنٹینر بھی 1.5 مہینے سے رکھے ہوئے, لیکن کوئی اتنی ہلچل ان کو نہیں محسوس ہو رہی کہ آپ کو آ کے ایکٹیولی ہم روکیں گے, آپ آ جائیں گے اور بڑا کوئی کرائسس کریٹ کر دیں گے ان کے لیے. دیکھیں بنیادی طور پہ تو اگر یہ تو چاہیں گے کہ لانگ مارچ سے انارکی پھیلے, انتشار پھیلے, اور پھر جو ایک طاقتیں یہاں تھیں یہاں آ جائیں. ان کے پلے کچھ نہیں نا, الیکشن تو جیت نہیں سکتے. یہ تو الیکشن سے ہاتھ اٹھا گئے ہیں ماریا, ابھی ریسنٹلی ہارے ہیں. 3 ماہ بعد 2/3 سے زیادہ میجورٹی سے عمران خان آئے گا. ان کو نظر آ رہا ہے کہ دیوار پہ لکھا ہے ہماری شکست, تو یہ کیوں الیکشن کی طرف جائیں گے؟ یہ تو چاہیں گے کہ لاکھوں پاکستانی اسلام آباد کی سڑکوں پہ آ کے خود فیصلہ کریں, اور پھر جو جس طرح پھر ہوتا ہے اس ملک میں وہ کیا ہوگا. ٹھہر جائے, آپ لانگ مارچ لے کے آ جاتے, لاکھوں پاکستانی ادھر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسلام آباد میں, پھر کیا ہوگا؟ اس کو الیکشن کی ڈیٹ کیسے لیں گے؟ کیونکہ یہ اس کا کیا خاکہ ہے آپ کے سامنے؟ وزیر اعظم صاحب خود ہی کہیں گے کہ اتنے پاکستانی آ گئے ہیں تو ہم الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی تک عمران خان نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی تو وہ ایک ٹائم
ان کو دے رہے ہیں کہ کیا مطالبہ عمران خان کا؟ الیکشن ہے نا، عمران خان اور ان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ الیکشن یہ رہا، ویسے بھی یہ الیکشن یہ رہا، 8-9 ماہ میں ویسے بھی ہو جانے ہیں. اور جس طرح کمر توڑ مہنگائی 45% پہ پہنچ چکی ہے، ہمارے دور میں تو 12% پہ یہ لوگ اس طرح میڈیا پہ بیٹھ کے ہمیں چیلنج کرتے تھے نا. $US دیکھ لیں، گیس ویسے نہیں آپ کو ملنے والی، اور مجھے امید ہے آپ نے بندوبست کر لیا ڈرا رہے ہیں، میرے خوف آ رہا ہے سردیوں سے اس مرتبہ، مجھے پہلی دفعہ زندگی میں. بجلی کے بلوں کو دیکھ لیں، آٹا دال چینی کا بھاؤ دیکھ لیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، اکانومی تو تباہ ہو کے رہ گیا ہے. $8 ارب سے بھی نیچے کے آپ کے فارن ریزروز رہ گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 سال کے لیے جو بھی گورنمنٹ آئے وہ اکنامک فریم ورک کے اوپر ایک اکنامک ایجنڈا دے، ملک کو لے کے آگے بڑھے. اگر یہ ہمیں نہیں ہٹاتے تو خود انہوں نے پیپر جاری کیا اکنامک سروے کا، عمران خان نے نہیں کیا. 6% GDP سے ملک کی دولت بڑھ رہی تھی عمران خان کی حکومت میں. یہ کہہ رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے $32 ارب کی ایکسپورٹ. فورن الیکشن ہونا ہے، تو الیکشن ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم ان کا کریں. مارچ میں الیکشن ٹھیک ہے، مطلب وہ قابل قبول ہے آپ لوگوں کی. تاریخ اناؤنس کر دیں، فرسٹ کوارٹر میں رکھ لیں، اور کم از کم یہ جو 75 وزراء اسلام آباد کی 27 کلومیٹر حکومت پہ بیٹھے ہیں، جس میں سے 22 کے پاس قلمدان ہی نہیں ہے، ان سے جان چھڑائیں خزانے کی. مقصد دیکھیں نا کیا ظلم ہو رہا ہے. یہ جو مارچ کی بات کر رہے ہیں کنڈی صاحب، یہ مارچ کے الیکشن کی جو سنگن ہے، کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے، یا آپ اسلام آباد میں ہوتی رہتی باتیں؟ ٹھیک ہے، کسی نے ہوتا ہے. جب ہم بھی اپوزیشن میں تھے ہم یہ کہتے تھے، یہ جب ان کے جو لیڈر ہیں یا اتحادی ہیں، شیخ رشید صاحب، اگلے ہفتے امپورٹنٹ ہے، گرمانے کے لیے اگلا مہینے امپورٹنٹ ہے. قربانی سے عید سے پہلے عید ہوگی، قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، اگلے 10 دن امپورٹنٹ ہو گئے. دیکھیں یہ ایک نیچرل ایک وہ ہے، جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں کہتے ہیں راوی سوکھ چین لکھتے ہیں، سب کچھ سکون سے. کچھ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں بس یہ اگلا ہفتہ، یہ اگلا دوسرا ہفتہ، تیسرا ہفتہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ اسی طریقے سے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں. پر اگلا مہینہ امپورٹنٹ تو ہے نا، بہت امپورٹنٹ تو ہے نا. سردیوں کا موسم بدل رہا ہے، وہ نیا موسم چینج ہوگا، مہینے بعد کرسمس اور نیو ایئر کی ایو آنے والی ہے، بہت امپورٹنٹ. لیکن پھر مارچ میں الیکشن نہ ہی سمجھے، یہ مطلب پھر پورا نہ ہی سمجھو تسی، نہ ہی سمجھے. اور نواز شریف صاحب کی اور واپسی پرابلم یہ ہے کہ دیوار کی اس طرف تو لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے، لیکن یہ تو دیوار کی اس طرف دیکھتے ہیں، اس طرف کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا دیوار کی؟ یہ تو یہی تھا نا، آپ کے کوئی تھے پارلیمنٹرین کہتے خان تو عمران دیوار کی اس طرف دیکھتے، اس طرف کیسے دیکھنا شروع کر دیا؟ کوڈڈ لینگویج میں سمجھائے نا. یہ انہوں نے آج کل دیوار کی اس طرف دیکھنا شروع کر دیا. یہ تو پہلے دیوار کی اس طرف دیکھ رہے ہوتے تھے. دیکھیں یا نظر کمزور ہو گئی ہے. ان کے جو 75 وزراء ہیں نا، انہیں پتہ ہے وہ دوبارہ وزیر نہیں بنیں گے زندگی میں. اگلے 10 سال تو عمران خان کہیں جانے والا نہیں. 10 سال الیکشنز تو لینے دیں آپ، اس لیے نہیں چھوڑ رہے. پہلے بھی آپ کا خیال تھا 10 سال آپ کہیں نہیں جا رہے، اتنی لمبی لمبی سے ٹائم لائن نہ دیا کرے. پہلے بھی 10 سال سمجھتے تھے. ایک ون لائن جب یہ ختم کریں گے تو اس لیے یہ حکومت سے جو ہے نا جانا نہیں چاہتے ہیں. انہیں پتہ ہے انہیں دوبارہ موقع نہیں ملے گا. الیکشن کے ریزلٹس بھی یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے جنہوں نے الیکشن کروانے ہیں اس ملک میں، وہ الیکشن ان کے ہاتھ میں ہو نا، تو یہ تو اگلے 10 سال الیکشن ہونے دیں. نواز پھر تو نہیں ہو رہے کیونکہ شریف الیکشن کمیشن ہی کراتا ہے نا. ہاں وہ بھی، لیکن اس میں دیکھیں نا، الیکشن کمیشن نہیں کراتا. الیکشن کون کراتا ہے؟ اگر ہمیں کون کرتا ہے الیکشن؟ ہاں الیکشن کمیشن نہیں کراتا ہے نا. میرا خیال ہے الیکشن کمیشن ہی کراتا ہے. پھر تو ہمارا بندہ ہے کراچی میں بلدیاتی مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ہی ہے جو ٹارگیٹڈ صرف 9 استعفے قبول کراتا ہے. تو پھر تو سارا کچھ الیکشن پھر تسی نہ ہی سمجھو نا، وہ تو ہمارے سارے. دیکھیں یہ بات تو خیر خان صاحب خود بھی کہہ چکے، اس پہ اگر ہم نے اگلا الیکشن کرنا ہے، غیر متنازع کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کو سب مانیں، تو اس میں آبویسلی نواز شریف صاحب کا بھی کردار ہے. ان کی واپسی کی کوئی ابھی آپ کو کیا کوئی سنگن ہے یا ابھی؟ میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے، لیکن ایز اے پولیٹیکل لیڈر میں اگر پولیٹیکل ورک سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل لیڈرشپ کو ملک میں ہونا چاہیے، آنا چاہیے ان کو، اور فیس کرنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل. باقی جو ہے سننے میرے پاس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ ملک واپس آ رہے ہیں. اور جو پنجاب کے اندر آپ کی خواہش تھی کہ بھئی وہاں پہ بھی کچھ ایک اور چیز ہے، اب وہ لانگ مارچ میں کر رہے ہیں، یہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن مطلب ہے کہ ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی اتحادی، یہ تو نہیں ہے نا، ان کی حکومت تو نہیں، پرویز الہی صاحب کی حکومت ہے. اب وہ لانگ مارچ میں کیا رول پلے کریں گے کسی کو نہیں پتا. کیونکہ میں ہمیشہ پروگرام میں کوشش کرتا ہوں کہوں، اب وہ بعد میں کوئی پہلی بات ہے، ان کے لیڈر کی خواہش تھی کہ شہباز گل صاحب پنڈی اسپتال چلے جائیں، اور اس کے یہ خواہش تھی پرویز الہی کی وہ اسلام آباد پولیس کے حوالے ہو جائیں. تو اس کی لیڈر کی بات انہوں نے نہیں مانی. یہ بھی آپ کو کیا لگ رہا ہے ویسے لانگ مارچ میں ہوں گے ساتھ؟ لیکن میرا ایک اور مطالبہ ہے، میں ابھی کوشش کروں کہ میں کوئی سیاہ پٹی باندھنا بھی شروع کر دوں ان سے، کہ وہ شہباز گل صاحب نے بڑی قربانی دی ہے، چیف آف سٹاف تھے، ان کو اپنی جو ہے وہ سیکٹ امپلائیز میں آ گئے، ان کو اپنی سیٹ پہ واپس اگر بحال کر دیا جائے. لیکن سر ایز اے پولیٹیکل ورکر میری ایک تجویز ہے، شاید نہ مانے یہ لوگ، میری ایک مطالبہ ہے
کہ وہ سیکٹ امپلائی میں ان کو دوبارہ چیف آف سٹاف لگا لے. اس نے قربانی دی آپ کے لیے, اس نے جیل کاٹی ہے یا تھانہ کاٹا, جو بھی کیا قربانی دی, تو اس کو دوبارہ سر میری بھی ایک ریکویسٹ ہے نا, یہ جیسے اعظم سواتی صاحب کو, یہ ان لوگوں کو جو یہ ذرا اس پہ پیپلز پارٹی ذرا تگڑا اس پہ اسٹینڈ ہے نا, آپ کو کنڈیم کرتے ہیں سر, لیکن جیسے کھل کے آپ نہیں میں اس بات پہ دیکھیں, چاہے وہ شہباز گل تھا, چاہے وہ اعظم سواتی ہے, چاہے جو بھی ہے, ٹھیک ہے, میں بالکل اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس کے اوپر گرفتاری کس بیس پہ ہوئی کس بیس پہ نہیں, وہ ڈیبیٹیبل ایشو, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے جو تشدد کہیں یا جو بات ہو, یہ نہیں ہونا چاہیے. پروٹیکشن آرڈر تو جاری کروائے نا, اس پہ بھی تشدد کی بات نہیں ہونی چاہیے, بالکل میں اس کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں, یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے اگر میرے پی ٹی آئی کے دوست اس وقت بھی یہ آواز اٹھاتے ہیں. ٹھیک بات ہے, بالکل. جب اعظم سواتی گھر 2 گائے کے بھینسیں گھس گئی تھیں اور اس نے آئی جی کو بھی ٹرانسفر کرایا اور وہاں کے غریب لوگوں کو جس طریقے سے اس کو تشدد کروایا, وہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے. پروڈکشن والی بات ہے, بالکل چیئرمین سینٹ صاحب کو کرنا چاہیے. انہوں نے ان کو ووٹ دیے, انہوں نے اعتماد کیا ان کے اوپر. ڈپٹی چیئرمین کو یہ ووٹ دینا دے سر, آپ کی جو ڈیموکریٹک کریڈینشیل جو پیپلز پارٹی کی بات کرتی سر, لیکن بات تھوڑی مجھے بات کر لیتے نا, آپ 2 ہیں میں ایک ہوں, مجھے بھی تھوڑا سا چلے, اب آپ نے مجھے انہی کی ٹیم میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں چین کے سیم میں جو ہے انہوں نے ان کو ووٹ کیا ہے, ان کے بہت بڑا وہاں پہ شیئر ہے, اور ڈپٹی چیئرمین تو ٹوٹلی ان کا ہے, اور ان کے سامنے ان کو چاہیے کہ وہ اگر ان کے پاس گیا ہوا ہے تو بالکل پروٹیکشن آرڈر ایشو کرے. کیوں رکے ہوئے ہیں؟ اگر ان کی بات تو نہیں مان رہے تو جائیں ان کے اوپر کہیں اعتماد کا اظہار کریں, بولیں آپ سے وڈرا کر رہے ہیں ہم اپنی سپورٹ. لیکن جی بڑی یہ افسوسناک بات ہے. میں اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہوں گا, یہ انتہائی سنجیدہ اور سیریس ایشو ہے. پاکستان کی سبکی جو ہے عالمی میڈیا میں ہو رہی ہے. کیا اثر دے رہے ہیں, ایک سینیٹر کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور جو ان کے ساتھ جس طرح تشدد کیا گیا, جس طرح انہوں نے ویڈیو بھی جاری کی ہے, تو ان چیزوں سے ہمیں اس حد تک جانے کی ضرورت ہے جہاں پاکستان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھیں. اب باہر کے لوگ اس کے اوپر کمنٹ کر رہے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ جلد اعظم سواتی صاحب کو بھی انصاف. آخری سوال میں پوچھ لوں کنڈی صاحب, پنجاب وغیرہ تو اب کچھ نہیں نا, وہ پہلے آپ کی خواہش تھی, لیکن اب وہاں پہ تو 2 نشستیں اور حاصل کر لی ہیں پی ٹی آئی نے. پنجاب کے اندر کوئی ہے آپ لوگوں کا کوئی پلان یا دیکھیں پالیٹکس جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے افیئر ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا. ابھی آج تک کے کیا ہے؟ دیکھیں چودھری صاحب پہلے ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم تھے, اچھا, پھر ان کی اتحادی بن گئے, پھر وسیم اکرم پلس بن گئے, کیونکہ وہ بڑا اچھا انہوں نے موو کیا, ٹھیک ہے, ہمیں وہ ہمارے پاس آئے, پھر انہوں نے موو کیا, پھر ان کو سیاسی موو بنائی, جیسے آپ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ آپ نے وہ کیا, بالکل سیاست میں اتنی مارجن ہوتا ہے. کل کیا پتہ کس کے ساتھ ہوں, اگر کل ہمارے اتحادی جماعت کے ساتھ آ جاتے ہیں تو ہمارے جمہوری حق نہیں بنتا کہ ہم بنتا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے سر, نمبر گیم پوری ہے تو آپ کو بالکل بنتا ہے نا. اگر 10 ممبر آ جاتے ہیں تو ہماری میجورٹی آ جاتی ہے نا. تو پالیٹکس میں تو کوئی حرف آخر نہیں ہے. ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں ہم ریکنسلیشن کی پالیٹکس کرتے ہیں, ہم ڈائلاگس کی پالیٹکس کرتے ہیں, تو ہم تو کہتے ہیں کیا پتہ چلتا ہے. بالکل نمبر گیم پوری ہو ضرور, لیکن جس طریقے سے جو پرسیپشن کے ساتھ وہ مینجمنٹ ہوتی ہے نا, وہ پرابلمٹک ہوتی ہے. یہ لانگ مارچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے پرویز الہی صاحب ٹائم پہ بات کریں گے, ٹائم پہ بات کریں گے. چلے جی, لانگ مارچ کے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا اگلے مہینے تک بات نہیں جائے گی, وہ کہہ رہے ہیں ٹائم پہ بات کریں گے کہ پرویز الہی میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بحث کو یہاں سمیٹتے ہیں, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. تو یہ کرائم ریٹ بڑھتا جا رہا ہے جی کراچی کے اندر. آج اے آر وائی سے منسلک کچھ خواتین اپنے دفتر آ رہی تھیں, ان کی وین کو روک کر بھی لوٹ لیا گیا. پروگرام اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ویلکم بیک جی. کراچی کے اندر جو کرائم ریٹ ہے, جو ڈکیتیاں ہیں, چوریاں ہیں, موبائل سنیچنگ تیزی سے بڑھ رہا ہے. آج جو واقعہ ہوا, اے آر وائی کی امپلائی خواتین تھیں, وہ صبح دفتر آ رہی تھیں سائٹ ایریا میں, ان کی گاڑی کو روکا گیا, گھات لگا کے 5 لوگوں نے وہ ڈکیتی کی, ان سے موبائل لے لیے, ان کے ٹیلی فونز, ان کے پرس. اور جو ٹراما ہے خاص طور پہ اس سے شاید وہ کبھی بھی زندگی میں باہر نہ نکل سکیں. لیکن بہرحال یہ کراچی میں یہ علاقے بالکل بھی سیف نہیں ہے. اب آپ دیکھتے ہیں روزانہ کوئی نہ کوئی سوشل میڈیا کے اوپر فوٹیج آ رہی ہوتی ہے لوگوں نے بالکل جسے کہتے ہیں نا پڑھ لی ہے, فاتحہ پڑھ لی ہے اپنی چیزوں کے اوپر. اگر آپ کراچی میں ہیں تو اپنے فون, اپنا پرس, سب چیزیں ہم جیسا چھپا کے پھرتے ہیں, کیونکہ میں رہ چکی ہوں وہاں پہ, تو اندازہ ہے کہ بھائی سڑک پہ کتنے خوف سے تمام لوگ جو ہیں وہ موو کرتے ہیں. لیکن بہرحال جی آئی جی جو ہیں کراچی میں عالم اوڈو صاحب, جاوید عالم اوڈو صاحب, وہ کہتے ہیں کہ کرائم ریٹ تو کراچی کا کم ہے, یہ تو شہری خود ہی اپنے دشمن ہیں, تاجر بھی ایویں واویلا کرتے ہیں, سنسنی پھیلاتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی سرمایہ کاری نہیں ہوتی. کراچی والے خود ہی پرابلمٹک ہے, اپنے پیروں پہ خود کلاڑا مارتے ہیں. سعید غنی صاحب نے بھی ایسی بات کی, اس پہ بعد میں ان کو معافی, بلکہ انہوں نے اس کو کلیریفائی کر دیا کہ ان کا اس کانٹیکس میں مطلب نہیں تھا, کیونکہ کراچی کے لوگ بڑے زیادہ ناراض ہو گئے کہ بھئی اگر اس شہر کے لوگ ہی یہ بات کریں گے تو پھر وہ کس سے انصاف مانگے. انہوں نے کہا کہ 100 گنا بڑھا چڑھا کے اپنے مسائل بتاتے ہیں کراچی والے.
کراچی شاید وہ واحد شہر ہے جہاں کراچی کے لوگ خود کراچی کے ایشوز کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا بڑھا کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. شاید کراچی شاید دنیا کا واحد شہر ہوگا شاید کہ جہاں پر رہنے والے لوگ اس کی گٹر لائنوں کو خود بند کرتے ہیں، وہاں پانی کی لائنوں کو خود برس کرتے ہیں، یہاں سڑکوں کو خود توڑتے ہیں. میرا خیال ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے مینڈیٹ کو بار بار پامال کیا جاتا ہے اور وہ اپنے حق کی صحیح قسم کی قیادت چن نہیں پاتے، جس کی وجہ سے اس طرح کی بے تکی اور بے ہنگم سٹیٹمنٹس ہم دیکھتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.